अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। कल जब हमने यहाँ प्रोग्राम किया तो उस वक्त एक यकीनी तौर पे एक पॉजिटिव लग रहा था, सिचुएशन सामने आ रही है और ये लग रहा था कि पाकिस्तान एक सियासी इस्तेकाम के रास्ते पर शायद गामजन हो जाए। और हमने इसलिए कहा कि शायद गामजन हो जाए क्योंकि कल इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी बिल्कुल हम बात करेंगे और हुकूमत के साथ और इलेक्शंस पर भी बात होनी चाहिए। और बाद में उनके लोगों से भी जब बात हुई और हमें फ़ोन भी आया और लोगों ने कहा देखा जी खान साहब मान गए कि बातचीत होगी और फिर बात आगे बढ़ेगी, और जिसमें ख्वाजा आसिफ सब थे हमारे प्रोग्राम में और प्रोग्राम्स में, रान सनाउल्लाह वगैरह सब ने वेलकम किया। उन्होंने कहा जी हाँ बात होनी चाहिए, बातचीत से ही बात आगे बढ़ेगी। आज हम देख रहे हैं कि ज़रा मुख्तलिफ टोन है ये कि जी मेरी बात गलत समझी गई। अभी आपने सुना इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि जी गलत समझी गई, इनसे कौन बात करेगा, मैं तो इनसे बात नहीं करूंगा, लेकिन बहरहाल अगर इलेक्शन की डेट देनी है और आगे चलना है तो ठीक है, नहीं तो इसी महीने असेंबलीज तहलील होंगी। तो ये हम देख रहे हैं कि अब फिर बात शुरू हो गई कि दोनों असेंबलीज जो KPK की और पंजाब की तहलील होंगी। और ये जहाँ तक बात करने की बात है उस पर अब हुकूमत की तरफ से भी आप देख रहे हैं, हुकूमत कह रही है अच्छा जी आप थ्रेटन कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि आपकी इस थ्रेट से हम इलेक्शंस जल्दी करवा लेंगे, तो फिर हम एक तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। और फिर ये भी बात है कि जो इकॉनमी है और इक़्तिसादी सूरत हाल है उसका ताल्लुक़ सीधा सीधा जो इस्तेकाम है सियासी उससे बिल्कुल क्लियर है। तो हम सियासी इस्तेकाम की तरफ क्या जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जो हमें कल दिखाई दे रहा था, या आज वही सिचुएशन है जो पिछले बहुत महीनों से है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं जी नहीं अब ये तो बात नहीं चलेगी। हम वो अब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी बड़ी दिलचस्प बात है, वो बार बार अब ये कह रहे हैं करवाएं, जब भी इलेक्शन करवाने अक्टूबर में करवाने, जब करवाने जीतेंगे हम, जो कि उनकी अपनी पोजीशन है हमेशा से। और साथ साथ अब वो कह रहे हैं असेंबलीज हम तहलील कर देंगे। व्हाट डज ऑल दिस मीन? हमारे साथ नाजरीन इस वक्त सना बुच्चा साहिबा, जर्नलिस्ट एनालिस्ट, प्रोग्राम अपना करती हैं गूंज 24 न्यूज़ पे। शुक्रिया सना फॉर ज्वाइनिंग अस। अतर काज़मी साहब हैं, जर्नलिस्ट एनालिस्ट, प्रोग्राम अपना करते हैं सुनो टीवी पे दरअसल। शुक्रिया अतर काज़मी साहब ज्वाइन करने का। नाज़रीन हम इससे पहले कि अपने दोनों पैनलिस्ट के पास जाएं, हमारे साथ फॉर्मर स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर साहब हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। हमने उनको दावत दी, हमने कहा ज़रा क्लियर कर लें कि सिचुएशन क्या है। और असद कैसर साहब के हवाले से उन्होंने डॉन टीवी में ये भी कहा कि हमने जो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी वो हमने गलती की, वो भी कुछ ही देर में चैनल पे चलेगा। और उस हवाले से भी हम पूछते हैं उनसे कि उनका क्या मकसद था। असद कैसर साहब बहुत शुक्रिया। अब ज़रा बता दीजिएगा सबके लिए कि एक्चुअली इमरान खान साहब की पोजीशन क्या है, कुछ समझ नहीं आती। कोई कुछ एक दिन कुछ बात है, दूसरे दिन मुख्तलिफ बात है। जब फवाद चौधरी साहब बात करते हैं कुछ और सुझाई देता है, जब लोग हमसे बात करते हैं डायरेक्टली ऑफ द स्क्रीन कुछ और समझ आती है। एक्चुअली क्या है इमरान खान साहब की सिचुएशन डायलॉग विद द गवर्नमेंट के हवाले से? ये ये बात है कि हम बस इस हवाले से बिल्कुल क्लियर हैं और हम चाहते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जो है और इस्तेहकाम की बुनियाद पे जो है मुल्क की इकॉनमी स्टेबल हो, और इसकी भी वाहिद रास्ता है कि पूरी इलेक्शन हो और फ्री एंड फेयर हो। क्योंकि कल खान साहब ने जो बात की है उसने तो बात की थी कि आप तो उसकी बात को गलत किया गया, तो उसने कहा कि मैं इलेक्शन पे बात के लिए आपको दावत देता हूँ। तो मतलब है कि हम इलेक्शन की, हमारा एजेंडा तो एक ही है कि फौरी इलेक्शन, और सिर्फ तैनात पे डिस्कशन की चीजें होती हैं और उससे हम कहते हैं हम बिल्कुल जो है ना मुज़ाकरात के लिए उस सूरत में तैयार है जब आप इलेक्शन के लिए हमें डेट दे या इलेक्शन के लिए आप तैयार हो। अच्छा, तो ये बताएं कि इलेक्शन की बात अब जब करेंगे फौरी इलेक्शन की, तो फिर आप तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं, आप इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आप क्या यानी कि गुफ्तगू ये होगी कि डेट दें और बस घर जाएं, या इस पे जो रिफॉर्म्स हैं उससे मुंसलिक उस पर भी बात करेंगे? फिर आपके लोग ये भी कहते हैं कि जी और जो मामलात हैं हम तैयार हैं। देखिए ऐसा इलेक्शन चाहते हैं कि वो इलेक्शन कल सबको काबिल कबूल हो। हम रिफॉर्म भी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इलेक्शन के हवाले से जो वो टेबल पे रखी जाए। हम इस पे बात करना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं हम लॉजिकल बात करते हैं कि बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और
आर्गूमेंट कर लेंगे, फिर जो जो उसका नतीजा निकल आएगा। ठीक। लेकिन हमारा मुख्य फिर है कि उस सूरत में मुमकिन है जब आप इलेक्शन के तैयार हो तो तब हम इलेक्शन मुलाकात हो सकते हैं। तो क्या बात इमरान खान साहब को लगा कि लोग गलत समझें? जो आप कह रहे हैं वही सब कह रहे हैं, तो कौन सी बात गलत समझें लोग? क्यों इमरान खान साहब को ज़रूरत पड़ी है कि आज महसूस हुई कि वो आज ये कहें? नहीं, वो असल में जो जिस तरह इम्प्रेशन दिया गया और फिर जिस तरह हुकूमत और तर्जुमानों ने जो जो रिस्पॉन्ड किया और जिस तरह उन्होंने इसके मजाक बनाया, तो डेफिनेटली इसका हमने तो देखो हमने तो सिंपल बात की। खान साहब जो अगर इसको गलत समझा गया है उसमें जो वाज़ेह बात की है कि मैं इलेक्शन पे बात करने के लिए तैयार हूँ, आप आए हमारे साथ बैठे कि कब इलेक्शन हो, और अगर कोई बात है मैं आपको कहता हूँ कि जो भी रिफॉर्म करनी होती है बिल्कुल हम अनलॉजिकल बात नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि ऐसा इलेक्शन हो कि कल सबको काबिल कबूल हो, और हम चाहते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, और ये तब होगा जब जो है ना फ्रेश मैंडेट आएगा। तो वो क्या आखिरी सवाल ये कि क्या इमरान खान साहब चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि जी हुकूमत अगर जवाब दे नहीं तो फिर मैं इस महीने तहलील कर दूंगा दोनों असेंबलीज। तो हुकूमत यानी वो तो हुकूमत तो यही कहेगी ना कि जी आए बैठें बात करें, इससे ज़्यादा क्या तवक्को है उनकी हुकूमत से इससे पहले कि वो बैठे मुज़ाकरात में? बहुत शाबाश जो ना वो बात करे, ऐलान करे और वो कहे कि बस मैं इलेक्शन के लिए तैयार हूँ, आए बात करें, तो तब इसको सीरियस लेंगे। और इस तरह नहीं है कि बस आगे पीछे से कोई बात हो। जो हमारे लीडर ने बात की है उसकी तरफ से भी बात आनी चाहिए। शहबाज शरीफ जो है ना उसके ऊपर अपना वो दे। अच्छा, और आपके हवाले से जो आपने स्टेटमेंट दी आज डॉन में ये चल रही है कि आपने ये कहा कि आप लोगों ने गलती की जनरल बाजवा को देके एक एक्सटेंशन, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा है ये नहीं होना चाहिए। जो भी जिसका टाइम होता है, जितना भी उसका टेन्योर होता है, बस अपने टेन्योर में रिटायर होना चाहिए। ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी। अच्छा, और ये बताइए असद कैसर साहब, आप लोगों की पॉलिसी क्या है? क्योंकि पंजाब के सीएम ने तो अपनी जो है मुसर्रत चीमा साहबा उनको नोटिस दे दिया। उन्होंने कहा कि आपने क्यों जनरल बाजवा साहब के हवाले से कोई मनफी बात की है, पंजाब गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी नहीं है। तो उन्होंने तो वही बात की जो सब कर रहे हैं आपकी पार्टी के। तो कोई कन्फ्यूजन है? नहीं, देखिए वो तो हमें पता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने आपस में डिस्कस किया है, कल हमारी पूरी डिस्कशन हुई है। हर वक्त जो हम हालात के मुताबिक अपने कार्ड शो करेंगे, और ये काफी के साथ हमारे एक बहुत अच्छी वर्किंग रिलेशन है। और मैं समझता हूँ कि चौधरी फरीद लाई और मुनिस जो है ना बहुत अच्छा किरदार कर रहे हैं, और हमारा ये अलायंस इंशाल्लाह फ्यूचर में भी रहेगा। खासकर उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया। जी, मोनिस इलाही साहब ने तो बड़ा ऑन द रिकॉर्ड पब्लिकली कह दिया कि आप लोग जो है ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तरीका, और आपका गलत ये है रवैया। क्योंकि जनरल बाजवा उनके कहने के मुताबिक उन्होंने समुंदर का रुख बदल दिया आप लोगों के वास्ते। उन्होंने कहा कि हम आखिरी वक्त में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इसलिए हम चले गए इमरान खान साहब की तरफ क्योंकि हमें जनरल बाजवा ने कहा था। तो मोनिस इलाही साहब जो भी कह रहे हैं, हम मालूम नहीं, जो भी इमरान खान साहब से बात करें पब्लिकली तो उन्होंने बड़ी क्लियरली ये कह दिया कि जी जनरल बाजवा के साथ जो इस वक्त रवैया वो गलत है PMLN PTI का। नहीं, मैं तो उसको कहता हूँ कि हमारे साथ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी उसका अपनी सोच है, उसके बारे में जो है ना उसका अपना ओपिनियन है, राय है, वो उसके अपनी ओपिनियन की हम कदर करते हैं। बाहर हम उसके ओपिनियन से इत्तेफाक नहीं करते। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब बात करने का हमसे। अच्छा जी, सना बोचा साहब, लेट्स कम टू यू फर्स्ट कि बताइए, आप सुन रही हैं, कल भी आपने सुना, आज भी आप सुन रही हैं, तो क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब जब कोई एक रिएक्शन आता है तो फिर वो अपनी पोजीशन एडजस्ट करते हैं, उसको रीफ्रेज करते हैं, आप कैसे देख रही हैं? नसीम, आई एम नोन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, और आपने सहाफत मुझसे ज़्यादा की है, और आपका एक नरम रवैया भी रहा है बात करने का, गुफ्तगू करने का। मैं खुद ज़रा पैशनेट और इमोशनल रही हूँ पास में, होपफुली आइंदा नहीं होगी। लेकिन आप इस वक्त सियासत में गलाजत का अंसर देख लीजिए कितना है। आप ये देख लीजिए कि मौलाना फजल रहमान से लेकर कमर शोजब तक, कमर शोजब से लेके जो आपने देख लें ट्रेंड्स जो चल रहे हैं बाजवा साहब के खिलाफ, जनरल बाजवा साहब के खिलाफ, रिटायर्ड बाजवा साहब। अब
پوائنٹ یہ ہے نا نسیم کے سیاست میں اب کیا بات کریں, کسی کو آپ نے کیا بات کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. مجھے بتا دیں آج تک اس ملک میں چور ڈاکو اسٹیبلش نہیں ہوتا, اگر وہ چور ڈاکو ہیں تو ثبوت لائیے جیل میں ڈال دیجیے. جب وہاں سے نیب کی ریفرنسز فارغ ہو جاتی ہے پھر یہ آ کے چلے جی انہوں نے اپنے آپ کو معاف بھی کروا لیا, تو کس نے نہیں کروایا. پنجاب میں فرق ہوگی کا کیس بند نہیں ہوا, پنجاب میں مونس رائی کو نہیں بیل ملی, مونس رائی کا کیس بند نہیں ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے محمود خان کے اوپر 85 کیسز بنے ہوئے ہیں, آج وہ وزارت اعلیٰ سے مستعفی ہو جائیں یا تحلیل کر دیں تو آپ کو نہیں لگتا یہ کیسز ہوں گے. ایک دوسرے کو اتنی بار یہ کہہ چکے, یہ کہہ رہے ہیں یہ ملک دشمن, یہ غدار, یہ جوئش لابی, یہ عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو پھر کس سے بات چیت کرنی ہے, کس نے بات چیت کرنی ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نے چور ڈاکوں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے, ہی از لیفٹ دا پارلیمنٹ اینڈ ہی ڈزنٹ بلیو, ان کے سسٹم بھی غلط ہے, ان کو لگتا ہے ان کو تو پریزیڈنشل نظام چاہیے. تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں, یہ اپنی بات پر صبح کچھ کہتے ہیں شام میں کچھ کہتے ہیں, لیکن اتنا ڈیفیکلٹ ہو گیا نسیم اس سیاست کو برداشت کرنا اور اس سیاست پر بات کرنا اور اس سیاست پر تجزیہ دینا. تو ایک بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا آپ کو مطلب کوئی عجیب آگ کا دریا جیسے گزر کے جانا ہے, بیکاز اٹس بیکم آئی مین اتنی بد تہذیبی ایون بٹوین گیسٹ. یہ دو ان کو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کو ایک شو پہ آپ بٹھا دیں, آئی واز ان شو ٹوڈے آلسو, یو نو دے جسٹ ڈونٹ لسن, کوئی لاجیکل گفتگو ہی نہیں ہے, ایک دوسرے کے دستوں گرباں ہو جائیں گے. کیا بات کریں گے ملک میں استحکام لانے کی جس کو فکر ہوتی ہے وہ یہ کرتا ہے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں, وہ یہ کرتا ہے جو اس وقت عمران خان صاحب نے ایک روش بنائی ہوئی ہے پچھلے 8 ماہ سے, یہ 2014 سے جو ان کا چلتا آ رہا ہے. بھائی اللہ کا واسطہ ہے, آپ کو اریسٹ نہیں ہونا, آپ این آر او لے لیں, آپ بات کریں, آپ اپنے آپ کو چھڑوا دیں. اب ان کو پتا ہے نومبر کے بعد کھلا کھیلیں گے, پاور پلے اب پی ایم ایل این کا ہے اور عمران خان صاحب کا یہی مسئلہ ہے, وہ ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ملک میں کون سی معیشت, کون سا استحکام اور کون سی تہذیب اور کس سے بات چیت ہوگی, یہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک, اچھا یہ بتائیے تھے کاظمی صاحب کہ ایک تو خیر یو کم ٹو دا شو دا فرسٹ ٹائم, ویلکم ٹو یو. یہ مجھے بتائیں کہ یہ سنا جو بات کر رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس میں بڑا وزن ہے. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جوئش لابی ہے, یہ تو اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے آئے تھے, پتہ نہیں کہاں سے ہوائی باتیں یہ ہو رہی ہیں. اور دوسری طرف سے عمران خان صاحب یعنی کہ ایک بات ایک دن, دوسری بات دوسرے دن, اور یہ بات تو ہم نے دیکھ لی ہے کہ آخر کار یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ آپ نے کسی آئین اور قانون کے تحت تو چلنا ہے نا. اب آپ میں کہوں کہ جی اطہر کاظمی سے کوئی خدا نخواستہ برا انسان ہی نہیں ہے, میں کس زاویے میں کہہ رہی ہوں, کوئی اٹ ہیز ٹو بی سم کائنڈ آف ٹچ ٹون, چاہے قانون ہے چاہے آئین ہے. تو یہ مادر پدر ذات جو جس کے دل میں چاہ رہا ہے وہ بات کر رہا ہے, تو یہ کس طرح بات آگے چلے گی؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے ٹو بی آنیسٹ ایسا. لیکن میں تھوڑا سا جو میرا ڈس ایگریمنٹ ہے اس پہ کہ یہ کوئی ایک دم سے چیز نہیں آئی ہے, یہ ہماری سیاست کی روش رہی ہے. محترمہ بی بی کے ساتھ کیا کچھ ہوا اس ملک کے اندر, اس زمانے میں جب آئی جی آئی بنی تو ایک نعرہ ہوتا تھا یہ 9 ستارے چاندی کے سارے بچے آگے. پھر بھی اس زمانے میں جب بیگم نسیم ولی صاحبہ اتحاد کو ہیڈ کر رہی تھیں, اس بھٹو صاحب کے دور میں ان کے حوالے سے کس قسم کے نعرے لگتے, یہ وہ ساری نصرت بھٹو بھی اور بیگم نسیم ولی صاحبہ کے حوالے سے بھی. تو یہ ہماری سیاست کا ایک پرانا وتیرہ رہا. اب ہوا یہ ہے کہ ود سوشل میڈیا, ود ڈیجیٹل میڈیا, یہ ایک دم سے ایکسپلوڈ ہو کے آپ کو سامنے نظر آتا ہے اور سنو بال ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہم نوجوانوں کو بلیم بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی تم بد تہذیب ہو, غیر شائستہ زبان استعمال کرتے ہو, لیکن جب دیکھیں سیاست یہاں تک پہنچ جائے کہ ایک سیاسی جماعت کے سپورٹرز کو آپ ایک مسوجنسٹک گالی سے نکلا ہوا غلیظ لفظ استعمال کریں ان کے لیے, وہ آپ کو بھی پتا ہے وہ کون سا لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے اور وہ کس گالی سے نکلا ہوا ہے, پھر آپ یہ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ نوجوان آگے سے شائستگی سے جواب دیں گے. دیکھیں کچھ چیزیں ہمیں خود بھی سوچنی چاہیے کہ ہم نے یہ معاشرہ بنایا کس طرح, یہ ٹرینڈز بنائے کس طرح, لیکن اینڈ آف دا ڈے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ مزید بدتمیزی, اس کا حل یہ ہے کہ جو لوگ کرتا دھرتا ہیں, جو لوگ سیاست میں کرتا دھرتا ہیں, جن کی سے ہے, چاہے وہ مولانا صاحب ہوں, عمران خان صاحب ہوں, میاں صاحب ہوں یا کوئی اور معزز شخصیت ہو, ہر کسی نے ایک کانشیس ڈیسیجن لینا ہے کہ ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو جو ہمارا ڈسکشن کا ڈسکورس ہے کیا وہ سیولائزڈ ہوگا یا پھر ہم اسی طرح چلتے رہیں گے. تو میرے خیال میں مجھے فی الحال تو اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی, لیکن بہتری اسی صورت میں آئے گی جب یہ لوگ خود ایک کولیکٹیو فیصلہ کریں گے کہ ہم نے چیزوں کو کس طرح لے کر. جی ناظرین بریک لیتے ہیں. آپ نے سنا ہمارے سبھی بات کر رہے تھے یعنی کہ اسی پر دھوائی ہے کہ مچی ہے کہ کیا تہذیب کدھر گئی اور سوچ سمجھ کہاں گئی, گالی گلوچ نے اور
کنسپریسی تھیوریز نے اور تہمت اور یہ جو چیزیں ہیں انہوں نے یہ ہر ایک پر حاوی ہو گئی ہیں. لیکن بہرحال سیاست جہاں ہے اس وقت، کہہ رہی تھی ثنا بچہ صاحبہ کہ اس پہ تجزیہ کیا کریں، لیکن پھر بات تو کرنی ہے کہ اب یہ آگے ملک جا کس طرف رہا ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں کیا ہمیں کوئی یعنی کوئی ہوپ فل سائن نظر آتا ہے، یا کل جو ہوپ فل تھا آج وہ ہمیں نظر آ رہا ہے ہوپ لیس؟ بات اس پر جاری رکھتے ہیں آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں اسی پر فوکس رکھیں گے کہ عمران خان صاحب نے جو آج سٹیٹمنٹ دیا ہے، حالانکہ اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں ہے اس میں جو کل کہا انہوں نے اور جو آج کہا ہے. تو سنا اگر ہم اس کو دیکھیں اس طریقے سے کہ حکومت کا کیا رد عمل ہے کل جو عمران خان صاحب نے کہا، اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک طرف یہ ہے کہ بات چیت شروع ہو، دوسری طرف یہ ہے کہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں. آپ اپنے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے the way you see this situation developing، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ which of the two is the more likely؟ میں آپ کے سوال کے جواب سے پہلے صرف ایک بات کروں گی نسیم. اب جو ہم نسیم ولی خان صاحبہ کی بات کرتے ہیں یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے ایک مہم جس کے جہاز میں سے تصویریں جو گرائی گئی تھیں، تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جنرل رانی جیسے فگرز بھی اس دنیا میں اس ملک میں آئے ہیں اور ان کو بھی بہت عزت دی گئی ہے. تو اس لیے لیٹس ناٹ سے کہ یہ کب ٹرینڈ پڑا اور کب ورسن ہو گیا. یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ اس سے برا میں نے پاکستانی سیاست کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اور یہ بات صرف سوشل میڈیا پر گالم گلوچ کی نہیں ہے. یہ بات نہ آپ کے رویوں میں رواداری، نہ آپ کچھ بھی اس ملک میں آپ نہیں کر سکتے. آپ کوئی بھی چیز ایسے کر کے اس کے بارے میں اس طرح سے کہہ دیں، مطلب نہ اسلام کی صحیح تشریح ہو رہی ہے، نہ ڈیموکریسی کی صحیح تشریح ہو رہی ہے، نہ شریعت کی صحیح تشریح ہو رہی ہے. مطلب ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگ کیا گفتگو کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ کیا گفتگو کر رہے ہیں. تو دیکھیے ایک سسٹم میں تو کمزوری ہے، مطلب اٹس کمپلیٹلی ڈیکیئنگ. یہ جو پورا ہمارا ملک ہے نا، یہ ڈیکے کر رہا ہے، مورلی بھی، ایتھیکلی بھی، فائنینشلی بھی. نصیب دیکھیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس وقت ہمیں استحکام کیوں چاہیے. آپ چھوڑ دیجئے کہ نون لیگ بری ہے، چور ہے، ڈاکو ہیں، جو بھی ہے، they have come, they have caught the reins. اب وہ مہنگائی ہو رہی ہے، وہ نہیں کنٹرول ہو پائے گی، وہ ان کا خمیازہ وہ بھگتیں گے. ٹھیک ہے، اس وقت عمران خان صاحب آ جائے، اللہ کا چراغ لے کر آ جائے، کوئی بھی لے کر آ جائے، اس وقت ملک کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. آپ یہ دیکھیے نسیم، ہم نے بہت کرٹیسائز کیا ہے کہ ہمارا ڈیفنس بجٹ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم اتنے برے حالات میں ہیں کہ ہم جو بیسک چیزیں اپنی انسٹیٹیوشن کو نہیں دے پائیں گے اگر ہم نے یہ اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کیا فوری طور پر. ہم اپنی جو ہمارے وہ جو روب اور دبدبا ہے، ہماری جو فوج کے بیسک چیزیں ہیں وہ ہم ان کو نہیں دے سکیں گے، بیسک بجٹ نہیں دے سکیں گے. تو ایک تو آپ اپنی سیکورٹی کو کمپرومائز کر دیں. تحریک طالبان پاکستان ایکٹیو ہو گئی ہے. آپ بتا دیجیے کہ وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ بیرسٹر سیف صاحب کل پرسوں سن رہی تھی کہ ANP کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ طالبان ان کو دھمکیاں دے. یہ تو گفتگو کا رویہ ہے. اب آپ دیکھ لیجیے جو گورنر لگائے ہیں خیبر پختونخوا میں، کس کو لگنا تھا؟ میاں افتخار کو لگنا تھا. پھر کیا کیا انہوں نے؟ فضل الرحمان صاحب کے رشتہ دار کو لے آئے. اب ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کی ایک الگ مہم چل رہی ہے، اور یہ اسمبلیز تحلیل نہیں ہوگی. آپ پرویز الہی صاحب کی بات کی ٹائمنگ دیکھ لیجیے، آپ فرح گوگی کا کیس دیکھ لیجیے کہ کوئڈ پرو کو ہے. مونس کا کیس بند ہے تو فرح گوگی کا کیس بھی کھلے گا. ہم نے پنجاب سے گئے تو کون کون سے کیس کھلیں گے وہاں، BRT، مالم جبا، یہاں پہ عمران خان صاحب کا توشہ خانہ بھی. تو بہت چیزیں بڑھیں گی آگے. یہ دیکھیں ہم اس وقت ملک سے ڈسٹریکٹ نہیں ہو سکتے، لیکن مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ نومبر تک تو چلے جیسے اپنی تعیناتی پہ نظر تھی، اب ہو گئی تعیناتی. اب کرنا کیا ہے؟ کون ہے چور اور کون ہے صاف، کون ہے کالا اور کون ہے سفید. ٹھیک ہے، یہاں پہ بہت کچھ گرے ایریا میں بہت دیر تک رہ چکا. اب سب کو معاف کر دیں یا پھر سب کو جیل میں ڈال دیں. پھر نواز شریف کو بھی ڈالیں، عمران خان کو بھی ڈالیں، اسد کیسر صاحب کو بھی ڈالیں، سب کو ڈالیں. کیونکہ پھر اس ملک میں الحمدللہ سبھی بغیر لباس کے ہیں، اور اس ملک میں سیاستدان کوئی ایک دوسرے کے اوپر فوقیت نہیں رکھتا. میں آپ کو بتاؤں کہ رات کو مطلب میری خبر ہے کہ کسی اشر و رسوخ والے بیوروکریٹ کے پاس گئے ہیں آپ کے محمود خان صاحب کے، پلیز عمران خان صاحب کو سمجھائیں کہ خدا کے لیے اسمبلی نہ ڈسالو کریں، یہ کریں گے تو ہم پاور میں نہیں رہیں گے. عمران خان صاحب ایک خود پنجاب کی سیکیورٹی میں رہتے ہیں، آج وہ اسمبلی تحلیل کریں، ان کے پاس ہاتھ میں کیا ہے؟ اور دیکھیے جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. عمران خان صاحب نے کہا میں لانگ مارچ لا رہا ہوں، میں لانگ مارچ لا رہا ہوں، لائے نہیں لائے.
وہ اب میرے مطلب وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بھی میں بھی وہ آئے لیکن چور ڈاکو نہ آئے. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اداروں میں تعیناتی ہو لیکن ان کی مرضی پہ ہو. وہ ایکسٹینشن دے کے کہتے ہیں میں نے ایکسٹینشن دے کے غلطی کی, اس پہ بھی آپ کو یاد ہوگا کتنی قانون سازی ہوئی تھی, اس پہ بھی کتنی بات چیت ہوئی تھی. تو دیکھیے اس وقت ملک میں یو ہیو ٹو کیٹیگرائز, یو ہیو ٹو کال اسپیڈ اسپیڈ. اگر عمران خان صاحب صادق اور امین نہیں ہے تو بھائی ان کو نا اہل کیجئے, اس معاملے کو ختم کیجئے, آگے چلیے. اور اگر تو ہے تو اسی تذبذب میں رہنا ہے. وہ بچنے کے لیے کبھی اسمبلی تحلیل کرنے کی باتیں کریں گے, کبھی کچھ کریں گے. پرویز الہی نہیں کریں گے اسمبلی تحلیل, یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں, اور نہیں دیں گے محمود خان صاحب یہ اجازت. آپ دیکھ لیجیے گا دیر ول بی اے ریوولٹ. آج خیبر پختونخوا جا کے عمران خان صاحب نے ممبر سے ملنا تھا اسمبلی کے, انہوں نے ویڈیو لنک پریفر کیا. آپ سوچئے آپ پشاور جا نہیں سکتے بیکاز آپ فیس نہیں کر سکتے لوگوں کو. آپ کے پاس لوگ آنا نہیں چاہتے, سننا نہیں چاہتے, آپ کے اپنے لوگ نہیں سننا چاہتے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ نون لیگ کوئی مطلب کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, بالکل نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن اس وقت پاور میں ہے اور آپ تو بچت ہے آپ کی. آپ اگر آگے الیکشن دیں گے تو بجٹ تو آپ کو دینا پڑے گا. اس وقت ملکی خزانہ تو آپ کے ذمہ لگے گا. یہ جو گالیاں اس وقت یہ پی ڈی ایم والے کھا رہے ہیں, پھر آپ کھائیں گے. آپ کو تو سوٹ کرتا ہے کہ آپ چلنے دیں اس معاملے کو. اچھا جی اطہر, یہ اب جو ثنا بچہ ہیں وہ تو بڑی کلیئرلی جو تمام کانٹرڈکشنز ہیں شی از پٹنگ دیم آن دا ٹیبل, اور اس میں مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے میں کہوں کہ جی نہیں یہ غلط کہہ رہی ہیں. یہ ہمیں بھی لگتا ہے, ہمیں بالکل نہیں لگتا پنجاب میں کہ کوئی ڈیزالو کرنے لگا ہے, کوئی موڈ بھی نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں وہ کریں گے نہیں, جو کریں گے وہ کیا کریں گے. ہمیں بھی کے پی کے سے بالکل یہ خبریں آ رہی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں, کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آخری تو 1 سال ہوتا ہے جب آپ نے جا کے لوگوں کے کام کرنے ہوتے ہیں فار دا نیکسٹ الیکشن, تو آپ کس طرح سے تحلیل کریں گے. وہ اس کا مطلب جو بات کی جا رہی ہے وہ تو پوری نہیں ہونے والی. اس کے بعد یعنی کہ اکانومی کا حال آپ جانتے ہیں. اب مجھے ویسے میں گو بیک ٹو ثنا اگلے سیگمنٹ میں کہ بتائیں کہ اس کا پھر کرنا کیا ہے, مطلب آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. کوئی دیکھیں نا, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اچھا بات کریں, لیکن کل بات کی ہے تو لوگوں نے کچھ نے کہا جی اچھا بہت اچھی بات ہے, اور کچھ نے کہا کہ وہ فیل ہو گئے ٹوٹلی تو اس لیے بات کو تیار ہیں کرنے کو. تو آج عمران خان صاحب نے پھر کہا کہ جی نہیں ایسے نہیں ایسے. تو یہ ایک ہم کیا بھنور میں پھنس گئے. دیکھیے جہاں تک یہ تعلق ہے کہ خان صاحب نے ایک پیشکش کی اور اس کا آگے سے جس طریقے سے کہا گیا کہ جناب ہم تو بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں. کس نے کہا انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ جس جو آج جو تاثر ملا جس کے نہیں, میں آپ کو میں فیکٹس میں بتاتی ہوں. جیسے کل ہمارے شو میں خواجہ آصف تھے, انہوں نے کہا جی بالکل بڑی اچھی بات ہے, رانا صاحب نے بھی فرمایا, ہاں, اور ران صاحب نے بھی کہا. تو مطلب پھر یہ کہہ دینا کہ سب نے کہا جی ہم نہیں, انہوں نے کہا جی ہم تو بات ہی کریں گے تو بات بنے گی نا آگے. خواجہ صاحب نے تو کہا یہ تو عمران خان سے نے کی جو اپنی پرانی پوزیشن ہے, باتیں پرانی, انہوں نے تو ایک تعریف, حالانکہ پتہ ہے وہ کتنی سخت بات کرتے ہیں, انہوں نے تعریف کی کہ جی اچھا. تو یہ تو نہیں کہ بالکل انیشل رانا صاحب کی طرف سے بھی اس طرح رسپانس آیا, لیکن پھر اوور آل اب اگر آپ رسپانس دیکھیں, آپ شیر علی صاحب کو دیکھیں, دیگر دوستوں کو دیکھیں, نون لیگ کے دیگر حکومتی, انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس کا لانگ مارچ بھی ناکام ہو گیا, اس کی یہ چیز. تو کیا خیال ہے, یہ تو سیاست میں ہوتا ہے, سم دی گڈ گائز اینڈ بیڈ کاپس, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. پر جس طرح اگین جو ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ چیزیں اس نہج پہ پہنچ چکی ہیں کہ ہر کوئی ریئیکشنری موڈ میں ہے کہ اس نے یہ ٹویٹ کر دی, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے وہ کہہ دیا, تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ جو ہے چیزیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں. دوسری چیز یہ دیکھیں, کچھ چیزیں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں, کچھ چیزیں جو سیاستدان دیکھتے ہیں, لیکن جمہوریت میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے, وہ ہے جمہور کا. جمہور کیا دیکھ رہا ہے, ان کا کولیکٹیو وزڈم جو ہے, کیا اس کے اوپر بھی ہم ریلائی کریں گے. ہم یہاں پہ اسیسمنٹ کر سکتے ہیں, سیاستدان بھی کر سکتے ہیں, پر ان کا کولیکٹیو وزڈم جو ہے آپ کو الیکشن ڈے پہ نظر آتا ہے. بالکل وہ یہ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی 6-7 مہینے پہلے گورنمنٹ ختم ہوئی, ایک دن بھی آپ گنوا دیں جس دن خان صاحب نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ کی ہو. گولی بھی جس وقت لگی تو اس وقت بھی باہر آ کے انہوں نے ہاتھ اوپر کر کے وہ ایک طرح سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر, یہ وہ دیکھتے ہیں. دوسری سائڈ پہ ان کے مقابلے میں جو نیریٹو لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ 3 سال سے غائب ہیں. ابھی بھی وہ جو عملی سیاست ہے, عوامی سیاست ہے, اس میں سے وہ لوگ غائب ہیں. عمران خان تو ایک طرح سے الیکشن موڈ میں ہیں, وہ ایک طرح سے الیکشن کمپین چلا رہے ہیں آلموسٹ 7-8 مہینے سے. تو اس وجہ سے یہ سوٹ نہیں کرتا موجودہ حکمراں اتحاد کو کہ وہ فوراً انتخابات میں جائیں. اور اس میں ایک بڑی چیز جو ہے وہ پھر اکانومی کی بھی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی حل نکلے گا کوئی فوری, جب تک ہم جمہور سے ان کی رائے نہیں لیں. اچھا اطہر, اس میں ایک بات ہے, اس سے پہلے کہ ہم بریک میں جائیں, دیکھیے بہت سی رائے ہیں, بہت سی باتیں ہیں, بہت سے لوگ ہیں, لیکن آپ نے نظام جب چلانا ہے تو آپ نے
کوئی آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے یا نہیں چلانا. دیکھیں نا الٹیمیٹلی 120 ملین پیپل کے شاید 1 ملین خیالات ہوں, لیکن آپ کا جو ڈھانچہ ہے اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس تو آئین کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے, اور یہ تو آج کہہ دیا نا انہوں نے مونس لائی نے کل کے بھئی جنرل باجوہ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ٹوٹ کے واپس جائیں عمران خان صاحب کے پاس, تو ہم ان کے کہنے پہ چلے, تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. اب یہ گھر گئے تو اب بات یہ ہے کہ جب یہ حکومت آئین کے مطابق چلے گی آگے, بھلے سے آپ کہیں کہ جی ان کو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ باقی اتحادیوں کو نہیں کہا کہ جی آپ ووٹ مجھے دیں, انہوں نے ان کو روکا نہیں. آخر میں تو عمران خان صاحب نے یہ کہا چلو جی امپورٹڈ ہونا ہی تو, لیکن روکا نہیں انہوں نے. تو پھر وہ پرانی بات بھی ہے نا کہ بھئی 2018 میں کیا ہوا. جنرل باجوہ صاحب نے کہا, جہاں ہم بھی موجود تھے, کہ ہاں بھئی زیادتی ہوئی ہے کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ. میرا کہنے کا مطلب یہ تو ابھی جمہور پر تو جب آئیں گے نا جب ٹائم آگا. اس میں اگر آپ کی اجازت سے نسیم ایک چیز عرض کر دوں. ایک تو چیز یہ ہے کہ بالکل آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس آئین کا حصہ ہے. نئے انتخابات کا مطالبہ, لانگ مارچ کرنا, احتجاج کرنا, یہ بھی اسی آئین کا حصہ ہے. دوسری بات جو مونس الائی صاحب نے بات کی ہے, اور آج حکومتی معزز شخصیات اس بیانیوں کو لے کے آگے چلیں, یہ دیکھیں یہ جو مونس صاحب نے بات کی یہ تو نفی کرتی ہے فوج کے بیانیے کی, یہ تو نفی کرتی ہے DGISI اور DGISPR کی پریس کانفرنس کی کہ ادارہ تو بالکل نیوٹرل تھا, ادارے کا تو کوئی تعلق. اب یہ ہم نے نوٹ نہیں, یہ صحیح نہیں, بالکل نفی کرتی ہے. اور نہیں, جنرل باجوہ نے یہ بھی کہا کہ پچھلے سال جولائی میں میرے پاس 5-6 PTI کے یہ کابینہ کے ممبرز نے کہا جی آپ کچھ کریں گے دیکھیں کہ, تو ہم تو نہیں مانتے کہ 2021 سے لے کے فروری سے یہ اے پولیٹیکل ہے فوج, ہم تو نہیں مانتے کیونکہ یہ حقائق ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت جو بیان کی مونس لائی نے, وہ تو جنرل باجوہ تو PTI کے فیور میں بول رہے تھے, not the other way around. اس میں نسیم یہ ہے کہ مونس نے تو 35 اور بیان دیے ہیں, اگر پھر تو ہم ان کو بھی مانیں یا اس کو گاسپل ٹروتھ مان لیں, جدھر جس کو سوٹ کرتا ہے وہ اس کو مان لیتا ہے. نہیں, لیکن انہوں نے کہا ہے he's not denying it نا. اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے تو عمران خان صاحب کے لیے سمندر کا رخ بدل دیا. تو پھر آپ کہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اینیوے بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس پھر ہم اپنے پینلس کے پاس واپس جائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اصل میں سچ یہ ہے کہ اتنا بگاڑ ہوا ہے اس ملک میں, اتنا بگاڑ ہوا ہے کہ ہمارے دونوں پینلسٹ جو باتیں کر رہے ہیں وہ سب اپنی جگہ ٹھیک کر رہے ہیں. اور سنا آپ کے پاس میں آتی ہوں, آپ نے جو بالکل کہا ہے, اٹس اے ویری سوری پکچر دیٹ یو پینٹ وچ از, لیکن سچ بھی ہے وہ. تو آگے کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ نسیم, ایک بڑی اچھی حدیث ہے کہ آپ اگر لوگوں کی زندگی کو آسان بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا. اور یہ بات آئی تھنک ہمیں سوچنی بھی چاہیے کہ ہم کس کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اور آسانیاں پیدا کرنے کی تو چھوڑ دیجیے, سچ بولنے کی ہمت کر لیں. دیکھیے باجوہ صاحب, جنرل باجوہ صاحب نے جب یہ عدم اعتماد کے حوالے سے انہوں نے کہا ہم نیوٹرل رہیں گے, آپ لے آئیے, یا انہوں نے مداخلت کی, یا انہوں نے جا کے بات کی, یا جو بھی کیا, وہ بھی جو بھی آپ کچھ کہتے ہیں, کیوں آئی تھی؟ عدم اعتماد کیوں لایا گیا تھا؟ کیا باجوہ صاحب کو کوئی عمران خان صاحب سے جانی دشمنی تھی؟ کیا کوئی اور مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ہم فورن پالیسی میں وی ور زیرو. انہوں نے جو جا کے سعودی عربیہ میں کیا, جو انہوں نے شہزادے ان کے ساتھ کیا, کراؤن پرنس کے ساتھ کیا, آپ نے جو چین میں آپ سے لوگ ناراض ہو کے بیٹھ گئے, سی پیک پہ 1 انچ آگے نہیں بڑھا گیا, آپ نے امریکہ کے ساتھ بات کر لی, آپ ایران میں جا کے فمبل کر کے آ گئے, آپ نے کیا کیا ملک کے ساتھ؟ ملک کے ساتھ آپ نے جو اس وقت کیا تھا وہ آپ کہتے ہیں نا آپ با اختیار نہیں تھے, آپ کا کوئی اختیارات ہی نہیں تھے. تو پھر آج یہ اکانومی کو جو بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں ہمیں, اس معاملے میں اکنامکلی اور معاشی طور پر آپ با اختیار تھے, باقی سارے معاملات میں آپ سے اختیارات چھین لیے گئے تھے, آپ کی تمام تر چیزیں مطلب چھین لی گئی تھی, آپ کو صرف یہ اختیار دے دیا گیا تھا. دیکھیے ایک بڑی اچھی پیج پہ جب چل رہے تھے, وہ شروع ہوتا ہے وہ ISI کی چیف کی تعیناتی سے, اور دیکھیے اب کی پکچر بڑی کلیئر ہے نسیم, آپ ارلی ریٹائرمنٹ کس نے لی ہے, سپورٹ کس نے کیا ہے, کس کو یہ لانا چاہتے تھے, یہ چیف کا کیا ڈرامہ تھا جو اتنے دن تک چلتا رہا ہے. تو دیکھیے یہ نیت میں فطور تو ہے نا عمران خان صاحب کی, اور آپ اگر پش بنائی پہ نہیں کھڑے ان کے, وہ جو پہلے ان کو لے کر آئے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نہیں آپ کو آگے فارورڈ کریں گے, تو پھر آپ کس بنیاد پر بات کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف سازش ہو گئی, آپ کے خلاف مان لیا
آپ کو اب قبل از وقت گھر بھیجا گیا. مان لیا کہ باجوہ صاحب نے ان کو کہا, مان لیا, لیکن ہوا تو آئینی طریقے سے. آپ چلے گئے. اب آپ 63A کی تشریح لے کر آپ چلے جائیے. آپ دیکھ لیجئے جو جو پرویز الہی صاحب کا فیصلہ تھا ورسس حمزہ شہباز کا ایز پنجاب سی ایم, اس میں بھی ہمیں پتا ہے کہ جوڈیشل اوور ریچنگ ہے. اب آئین کے مطابق چل کیا رہا ہے, ہو کیا رہا ہے, آپ مان لیجئے, تسلیم کر لیجئے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے. آپ اپنی غلطیوں کو سدھاریے, سیکھیے, اور خدا کے لیے 2 دن خاموش رہیے. یہ جو کہہ رہے نا کہ اطہر صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب ایک دن بھی انہوں نے اپنی پولیٹیکل جو ہے وہ, مگر ایک دن رکیں گے تو شاید اس ملک میں کچھ استحکام آ جائے. کوئی ایک دن تو عمران خان صاحب معاف کر دیں ہمیں, ایک دن تو معاف کر دیں. ہاسپٹل میں بیٹھ کے بھی اسپیچز کر رہے ہیں, کبھی باہر سے بھی پالیٹکس کر رہے ہیں. شکر ہے جو 3 سال سے نواز شریف صاحب نہیں ہے, کیونکہ I don't think I could have tolerated 2 people speaking at the same time, at the same speed, and every day. I couldn't take it. So شکر ہے کہ نواز شریف صاحب 3 سال سے خاموش ہی رہے, آگے بھی وہ خاموش ہی رہے, یا اگر آ کے انہوں نے کچھ بولنا ہے تو بولے, لیکن خدا کے لیے عمران خان صاحب 3 دن تو خاموش ہو جائیں. ملک میں استحکام ہی استحکام آ جائے گا. اچھا, یہ میں آپ کو ویسے بتاتی چلوں کہ جنرل باجوہ نے, اور ہم موجود تھے, انہوں نے, اینڈ آئی ایم ناؤ کوٹنگ ہم, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جس طرح فورن لیڈرز کے ساتھ ڈیل کیا, اٹ واز بریلینٹ. یہ میں کوٹ کر رہی ہوں, کوٹ ان کوٹ. تو اب وہ آپ کہہ رہی نا فورن پالیسی میں 0 لے گئے, یہ بات ٹھیک تھی. امریکہ کے ساتھ ایک انہوں نے جس طریقے سے نسیم آپ کو پتا ہے جب ملیشیا گئے ہیں ہمارے, ایک چیز پہ جب سعودی عربیہ سے بات ہو گئی آپ اس کی نفی کرتے ہیں, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ. ہاں نہیں, جنرل باجوہ کا بالکل آپ مطلب اونچ نیچ تو رہی, ہمیں نہیں لگتا کہ 0 تھا, لیکن مسٹیکس. میں یہی کیوں کہہ رہی ہوں, مگر میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ تو ملکی مفاد کے لیے کیا نا, انہوں نے غلط طریقے سے کیا. He had no right to bring in Imran, he had no right to take it. The point is it was done for the country's benefit and that experiment didn't work. اچھا, ہاں we're back to square one. ہاں بالکل, میرا خیال ہے ڈن فار دا کنٹری. آپ کا دل چاہے گا آپ کچھ کریں ملک کے لیے, اطہر کا دل چاہے گا, میرا چاہے گا کہیں تو آئین کو پکڑیں اور اس حساب سے چلیں. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ووٹ آف جو نو کانفیڈنس آیا سنا, مجھے تو لگتا ہے کہ جس طریقے سے عمران خان نے کٹی کی پالیسی اپوزیشن کے ساتھ چلائی فور 3 ایئرز, اپوزیشن بھی تو تنگ آ گئی تھی نا کہ جی ان کو سمندر میں پھینک دے اور میں اکیلا چلاؤں گا. مجھے لگتا ہے دیٹ فرسٹریٹڈ دی اپوزیشن ٹو اے پوائنٹ کہ انہوں نے کہا جی بس انف از انف. باجوہ صاحب کے جو رول تھا ضرور, لیکن اپوزیشن بھی تو تنگ آئی ہوئی تھی. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ باجوہ صاحب نے آخری 2 دن کوشش کی بڑی کہ زرداری صاحب سے, بلاول سے, شہباز شریف صاحب سے, فضل الرحمان صاحب سے کہیں کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس وڈرا کر لیں اور عمران خان صاحب دے دیں گے. No, so it was a worrisome environment, na? It was worrisome. It was causing trouble for the country in the coming years, and it was going. اگر یہ نہیں ہوتا تو ابھی تو یہ ملک میں ہو رہا ہے, پتہ نہیں ملک ہمارے ساتھ کیا چل رہا ہے. بے شک. تو باجوہ صاحب نے 2018 میں غلطی کی نا, I think a stitch in time saves 9. ہاں بالکل, it was stitch out of time. ہاں جی اطہر کاظمی صاحب, closing to you, بتائیں ذرا کہ کرنا ہے کیا. دیکھیں, کرنا تو جن کو کروڑوں ووٹ ملے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے, پر بنیادی طور پہ دیکھیں خان صاحب کو بھی یہ سوچنا ہوگا اور حکومت کو بھی. یہ حکومت ہے, خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کانسٹیٹیوشنل ہے, میں نہیں مانتا, پر اس حکومت نے ایک تعیناتی کر دی نا, تو خان صاحب نے مان لی, مبارکباد بھی دے دی. تو اسی حکومت سے وہ بات چیت کریں گے تو کوئی مسئلے کا حل نکلے گا. یہی لوگ ہیں, نئے لیڈران تو ہم لا نہیں سکتے, چاہے خان صاحب ہوں یا پی ڈی ایم کے دوست ہوں. لیکن میں چھوٹا سا, میرا اس میں صرف اتنا ہے کہ میں جتنا مرضی نائیو ہو جاؤں, میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ بھٹو کے جانشین اور ضیاء الحق کے سیاسی وارث وہ کسی وجہ سے اکٹھے ہو گئے تھے اور کوئی چیز نہیں بنی تھی, اور ایم کیو ایم بھی آگے تھے, کامران ٹسوری صاحب بھی آگے, یہ سب کچھ ہو گیا, اور سب کچھ رول تھا, وہ رول آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. جی, اور جب تک یہ رول رہے گا اس میں بہت ساری اس طرح کے ایشوز آتے رہیں گے, پر اینڈ آف دا ڈے ہم نے ان سیاستدانوں کو ووٹ دینے, چاہے ہم میاں صاحب کو دیں, خان صاحب کو دیں یا زرداری صاحب کو دیں, انہوں نے ہمیں حل نکال کے دینا ہے. ان کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں, اگر کچھ ہوا تو وہ ان کی ناکامی ہوگی, اس لیے کہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ یہ لوگ ہیں, اور اگر آپس میں یہ لڑ کے بات نہیں کریں گے تو پھر جنرل عاصم منیر کو جتنی بڑی نصیحتیں سب کرتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. they'll be dragged into politics. آپ کا بہت شکریہ سنا پروگرام میں آنے کا, پھر آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اسی پر پروگرام کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.